अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाजरीन, इससे पहले हमने i+ टीवी पर आने वाले गैर मुक़ल्लिदीन स्कॉलर्स के मुतालिक एक दो बात आपको बताई थी कि देखिए ये इस टीवी स्टूडियो में बैठकर कुरान और हदीस के नाम पर क्या काम कर रहे हैं। एक मिसाल दी थी और हमने इनके एक झूठ का पर्दाफाश किया था। डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मौजूद है, आप देख सकते हैं। आज हम फिर इनके एक वीडियो को लेकर आए हैं। हज़रत मौलाना सज्जाद नोमानी दामत बरकातुहू हिंदुस्तान के बड़े उलमा में शुमार किए जाते हैं और हम जानते हैं कि हज़रत का जो मिशन है ये इन इख्तिलाफी उन्वानात पर बोलना और काम करना नहीं है। हज़रत लोगों को जोड़ने का काम करते हैं और मिल्लत और समाज मुत्तहिद हो जाए इस पर काम करते हैं। हज़रत मौलाना दामत बरकातुहू की एक पुरानी वीडियो लेकर i+ टीवी में बैठने वाले ये स्कॉलरों में से एक स्कॉलर ज़ैद पटेल ने मौलाना की इस वीडियो को एक्सपोज करने की कोशिश की है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि किस तरह देखिए मौलाना की एक क्लिप को लेकर ये उस पर कमेंट करके एक हदीस बतलाकर बाकी की तमाम हदीसों को छोड़कर किस तरह ये लोगों को कन्फ्यूज़न में डालने का, गुमराह करने का काम कर रहे हैं। मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले आप इनका वीडियो ये देखिए कि ये मौलाना की क्लिप के मुतालिक ये साहब क्या कह रहे हैं। आवाम को इकट्ठा किया, कॉलेज के नौजवानों को इकट्ठा किया और उनसे कहा आप सूरह फातिहा पढ़ते हो इमाम के पीछे? वो बेचारा गड़बड़ा जाता है, मैं तो नहीं पढ़ता। अच्छा ये देखो बुखारी, ये है सिर्फ बुखारी में लिखा है कि सूरह फातिहा पढ़ने के बगैर नमाज नहीं होती। अब वो लड़का सोचता है यार मुश्किल से 3 महीने पहले नमाज शुरू की थी और वो भी नमाज भी नहीं। वो सोचता है यार वही जिंदगी अच्छी थी कि पिक्चर देखेंगे इंटरनेट। ये आगे वाली लाइन का मैं थोड़ी देर बाद जवाब दूंगा, अभी पहली वाली लाइन का देता हूं। ये जो इन्होंने सूरतुल फातिहा के ताल्लुक से बात कही और जिस हदीस की तरफ वो इशारा कर रहे हैं सही बुखारी की, वो ये वाली हदीस है, ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफातिहतिल किताब, कि उसकी नमाज नहीं है जो सूरतुल फातिहा नहीं पढ़ता। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन सल्ला सलातन, जो नमाज पढ़ता है, लम यक़रा फीहा बि उम्मिल कुरान, जिसमें उम्मुल कुरान ना पढ़ा जाए, फहिया खिदाजुन सलासन 3 बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वो नमाज नाकिस है 3 बार कहा। गैरु तमाम, इस बात को छुपाओ। फकील अली अबी हुरैरा से कहा गया इन्ना नकूनु वराल इमाम, कि अगर हम इमाम के पीछे हो तो फकाला इकरा बिहा फी नफ्सिक, तो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा उसे अपने जी में पढ़ो। तो हम ये देखते हैं कि ये मसला बता करके और जो अहले हदीस वाला टाइटल जो लगाया गया था, ये कहना चाह रहे हैं कि ये चीज अवाम को ना बताई जाए। और ये जो बात कही इन्होंने कि जो वो कॉलेज के नौजवान वो कहेंगे कि हम बेनमाजी थे, तो वो तो सब नमाज गई, अभी नमाज पढ़ने लगे और सूरतुल फातिहा नहीं पढ़ रहे तो सब नमाज चली गई। तो क्या ला इल्मी में हुई गलती की वजह से नमाज कैंसिल हो जाती है? हमारे उलमा खुद क्या बोलते हैं, देखिए ये बात है कि ये चीज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हम पेश कर रहे हैं, लेकिन किसकी नमाज का क्या मामला है वो अल्लाह फैसला करेगा। किसी को नहीं पता था, इज्तिहादी मसला है, उलमा अलग तरफ भी गए हैं, और अगर किसी को पता नहीं था, ला इल्मी थी, अल्लाह उसका फैसला करेगा। हम फैसला नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ बात बता रहे हैं, हम तो सिर्फ मसला वाज़ेह रख कर रहे हैं कि ये मसला है, ये इस तरह की हदीस है। क्या हदीस हम नहीं बताएं? क्या हदीस हम छुपाएं? क्या हम सही बात है जो सामने पेश ना करें? तो हम करेंगे पेश। और जहां तक ये सवाल है कि कोई अगर कॉलेज का नौजवान हो, बुजुर्ग हो, जवान, मतलब औरतें हो, जो भी हो, उनके इल्म में बात आने दो, वो बात वो जानेंगे। और ये मसला बता करके वो ये बताना चाह रहे हैं कि जैसे सिर्फ मसाइल में ये बात कही जा रही है, नहीं, ये बात सिर्फ मसाइल की नहीं है। देखिए बात समझें, यहां पे मसला ये है कि बाज लोग शिर्क करते हैं, क्या उनको नहीं बताएंगे? क्या उनके सामने बात नहीं रखेंगे? शिर्क है। अरे भाई, कोई शिर्क करते हुए अगर मर जाए तो अल्लाह ताला शिर्क के गुनाह को हरगिज माफ नहीं करेगा। क्या उनके सामने हकीकत नहीं पेश की जाएगी? अवाम हो, आलिम हो, सबके सामने हकीकत पेश की जाएगी कि नहीं की जाएगी? क्या कोई शख्स बिदअत कर रहा है तो क्या हम ये नहीं करेंगे कि बिदअत करना गलत है, कुल्लु बिदअतिन दलाला, सारी बिदअतें गुमराही है? क्या ये नहीं पेश करेंगे? आप इस बात को समझें। अब हम इनकी पूरी वीडियो देखकर मैं बाकी की बात साथ में बताऊंगा इंशाल्लाह। ये देखिए, आपने सुना कि ये ज़ैद पटेल साहब मौलाना सज्जाद नोमानी साहब दामत बरकातुहू के इस वीडियो के मुतालिक ये कह रहे हैं कि हम लोगों को दावत क्यों ना दें, और इस पैगाम को अपने इख्तिलाफी मसाइल और लोगों को कंफ्यूज करने के लिए, गुमराह करने के लिए, अपनी दावत पहुंचाने के लिए इन्होंने सहारा लिया कि अगर लोग शिरक में मुब्तला हो तो क्या हम लोगों को शिरक से नहीं बचाएंगे। देखिए यहाँ पे हमेशा बातिल हर दौर में यही काम करता है और इन्हीं उसूलों से मैदान में आता है। शिरक का हराम होना ये तमाम के नज़दीक एक इत्तिफाकी मसला है।
کہ شرک کے گناہوں کو اللہ معاف نہیں فرمائیں گے، اور شرک سے لوگوں کو بچانا یہ بھی سب کا اتفاقی مسئلہ ہے۔ اب ایک اتفاقی مسئلے کو یہ اپنی اختلافی دعوت پہنچانے کے لیے دلیل بنا رہے ہیں کہ یہ لوگ جو لوگوں کو، نوجوانوں کو گمراہ کرنے کے لیے، کنفیوژن پیدا کرنے کے لیے جو کام کر رہے ہیں، کہ علماء کا جو کام ہے علمی کام، حدیثوں کو جانچنا پرکھنا، کون سی صحیح ہے کون سی ضعیف ہے، کس حدیث سے کون سا مسئلہ نکلے گا، اجتہادی مسائل کون سے غیر واضح مسائل ہے، اجتہادی مسائل ہیں، مسائل کے معاملے میں کہ جو علماء کا کام ہے، کہ وہ کام یہ عوام کو سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ، اور اس میں بھی کہ کسی مسئلے کے اندر جب بہت ساری حدیثیں ہوتی ہیں تو اس میں سے یہ لوگ ایک حدیث بتا دیتے ہیں، دوسری حدیثوں کو چھپا دیتے ہیں۔ اب ہماری جو عوام ہے ان کی یہ صلاحیت بھی نہیں ہے کہ ان تمام دوسری حدیثوں تک پہنچے، اس لیے کہ وہ ان کی فیلڈ نہیں ہے، وہ اس کو جانتے نہیں ہیں حدیثوں کو کیسے نکالنا ہے، بس وہ گوگل پہ جا کے سرچ کر لیتے ہیں حدیث نمبر کے حساب سے ایک دو حدیث اور سمجھتے ہیں ہم نے مسئلہ نکال لیا۔ تو مولانا سجاد نعمانی صاحب یہ پیغام دے رہے تھے، بھئی یہ کام علماء کا ہے، آپ لوگوں کے اندر ایک دو حدیث بیان کر کے مسائل نکالنے کا جو پیغام آپ دے رہے ہیں یہ غلط ہیں، لوگ اس سے کنفیوز ہو رہے ہیں۔ تو مولانا سجاد نعمانی صاحب یہی پیغام دے رہے ہیں کہ آپ عوام کو کنفیوز نہ کریں، یہ مسائل علماء کے ہیں، علماء سے آپ کو زیادہ شوق ہے تو علماء کے سامنے بیٹھ کر حل کریں ان مسائل کو۔ آپ اجتہادی معاملے میں خود آپ قبول کر رہے ہیں کہ یہ اجتہادی مسئلہ ہے، اور اجتہادی مسئلے میں بخاری شریف کی حدیث موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اجتہاد کیا اور اجتہاد میں اگر اس نے درست اجتہاد کیا تو 2 اجر ہے، اگر خطا کر گیا تو 1 اجر ہے، یعنی مجتہدین کے آپس میں اجتہاد میں اختلاف ہوگا اور اختلاف کے باوجود دونوں کو اجر ملے گا، ایک کو 1 اجر ایک کو 2 اجر، یعنی ثواب سب کو ملے گا۔ اب دیکھیے یہ قبول کر رہے ہیں کہ یہ اجتہادی مسئلہ ہے، اور اجتہادی مسائل میں اس بات کی گنجائش ہوتی ہے کہ اختلاف مجتہدین کے درمیان ہوگا، اور تمام مجتہدین کا اختلاف برحق ہے۔ جو مجتہد قرآن حدیث سے جو رائے قائم کریں گے، اگر ان کا مسئلہ قرآن حدیث کے مطابق ہے تو ان کو 2 ثواب ملیں گے، اگر خطا کر جاتا ہے تو 1 ثواب ملے گا۔ تو یہ حق مجتہدین کا ہے۔ آج کے یہ غیر مقلدین اسکالر جو اسٹوڈیو میں بیٹھ کر زید پٹیل اور دوسرے وغیرہ یہ حدیث سے مسئلہ نکال کر اپنے آپ کو مجتہد بنائیں گے، تو پھر کیا ہوگا کہ یہ غیر مقلدین کی تمام عوام سلف و صالحین کے مجتہدین کی پیروی کو تو چھوڑ رہے ہیں، ان کو تقلید کے نام پر گمراہ کہہ کے، اور یہ اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے غیر مقلدین تمام اسکالر ان کے لیے مجتہد ہیں۔ لہذا ہم عوام سے کہنا چاہتے ہیں کہ اس طرح کے اسکالروں سے آپ بچیے، ان کے بیانات اور ان کی ویڈیو سننے سے یہ آپ کو اپنے دین اسلام کے بارے میں کنفیوز کر سکتے ہیں، گمراہ کر سکتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں بہت سی روایتیں ہیں۔ مولانا نے ایک روایت پیش کی بخاری شریف کی، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ دیکھیے اس میں کہیں مقتدی کا لفظ نہیں ہے کہ اس شخص کی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ وہ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ اگر نماز پڑھنے والا اکیلا ہے یا امام ہے، اگر وہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا تو نماز نہیں۔ یہ حدیث پاک مقتدی کے متعلق نہیں ہے، لیکن یہ غیر مقلدین اسکالر کیا کرتے ہیں کہ اس کو مقتدی پر فٹ کرنے کے لیے لوگوں کو بتائیں گے کہ دیکھو بخاری میں حدیث ہے، حالانکہ بخاری میں مقتدی کا لفظ نہیں۔ اب دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ حدیث بخاری میں یہاں تک راوی ہے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہی راوی مسلم شریف میں جب یہ حدیث بیان کرتے ہیں تو وہاں یہ الفاظ ہیں، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فصاعدا، کہ اس شخص کی نماز نہیں جس نے اپنی نماز میں سورہ فاتحہ اور کچھ قرآن کا حصہ نہیں پڑھا۔ اب دیکھیے کہ سورہ فاتحہ اور قرات کرنا یہ کس کے حق میں ضروری ہے؟ اکیلا نماز پڑھنے والا یا امام ہو، مقتدی کے لیے نہیں۔ مقتدی کے لیے قرات کرنا تو یہ غیر مقلدین بھی نہیں کہتے۔ تو پتہ چلا کہ یہ حدیث پاک کہ اس کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ سورہ فاتحہ اور قرات امام اور مقتدی کے امام اور منفرد کے لیے ضروری ہے، اکیلے پڑھنے والے کے لیے۔ اور بھی اس حدیث کے متن ہیں اور یہ محدثین کا اصول ہے، الحدیث اذا لم تجمع طرقہ لم تفہمہ، جب تک تم کسی حدیث کے تمام طرق کو جمع نہیں کرو گے تمہیں اس کا معنی مفہوم سمجھ میں نہیں آئے گا۔ مولانا سجاد نعمانی صاحب کی بات پر امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھنے کی دلیل دینے لگے، اور انہوں نے مسلم شریف کی ایک حدیث پیش کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ناقص ہے۔ کسی نے سائل نے سوال کیا کہ ابو ہریرہ کہ ہم امام کے پیچھے ہو تو کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا اقرأ بہا فی نفسک۔ اب دیکھیں ہم آپ کو یہی بتلانا چاہتے ہیں کہ یہ لوگ عوام کو گمراہ کیسے کرتے ہیں۔ ایک حدیث پیش کر دی، ایک مسئلے میں کئی حدیثیں آتی ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خود یہ روایت مروی ہے ابن ماجہ شریف میں، انما جعل الامام لیؤتم بہ، کہ امام تمہارا اس لیے مقرر کیا جاتا ہے کہ تم اس کی اقتداء کرو، جب وہ تکبیر کہیں تکبیر کہو، جب وہ قرات کریں تم خاموش رہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیہقی شریف میں روایت موجود ہے، آپ فرماتے ہیں کہ امام کے پیچھے جب ہو تو تم خاموش رہو، اور یہ صاحب
زید پٹیل صاحب یہ حدیث سے مسئلہ نکال کر لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ امام کے پیچھے مقتدی کو سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے. اب ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کہ جب قرآن کریم پڑھا جائے تو آپ غور سے سنو اور خاموش رہو. یہ غور سے سننا یہی جی میں پڑھنا ہے. غور سے سننے کا مطلب ہے جی میں پڑھنا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سائل کو یہ جواب دے رہے ہیں کہ بھئی امام کے پیچھے ہو تو غور سے سنو، یعنی اپنا جی وہاں لگا کر رکھو، جی میں پڑھو، یہ مراد ہے. سورہ فاتحہ امام کے پیچھے مقتدی کو پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ انہوں نے جو بخاری شریف کی حدیث کوٹ کی، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ بخاری شریف کی یہ حدیث اس کے بارے میں جو انسان اپنی نماز خود پڑھتا ہو، یعنی اکیلا پڑھتا ہو، یعنی جو اپنی نماز کا ذمہ دار ہو. اور ہم بھی کہتے ہیں کہ جو اپنی نماز خود پڑھتا ہو یا امام جو لوگوں کو نماز پڑھاتا ہو اس کے ذمہ لازم ہے کہ اس کو سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. لیکن مسئلہ ہے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کا. تو انہوں نے جو مسلم شریف کی حدیث پیش کی اس میں کہیں بھی مقتدی کا لفظ نہیں ہے کہ مقتدی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھے، بلکہ اس کے برخلاف قرآن کریم کی آیت ہے کہ جب قرآن کریم پڑھا جائے تو تم خاموش رہو، غور سے سنو. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اس کو انہوں نے چھپا دیا. مسلم شریف میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث موجود ہے کہ جب امام وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا کہ امام جب قرات کرے تو تم خاموش رہو، یعنی امام کے قرات کرنے پر خاموشی کا حکم ہے. اور آگے سنیے یہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ نے ان کی جو ویڈیو میں انہوں نے جو بات کہی آپ نے سنا کہ بھئی فزکس کے اسٹوڈنٹس کو کیوں کہہ رہے ہو سورۃ الفاتحہ سے نماز ہوتی نہیں ہوتی ہے. تو کوئی کہے فزکس کے اسٹوڈنٹس کو کیوں کہہ رہے ہو کہ یہ شرک ہے. کوئی فزکس کا اسٹوڈنٹ ہے تو بھی وہ شرک کر رہا ہے نا. فزکس کے اسٹوڈنٹس کو کیوں کہہ رہے ہو کہ یہ چیز بدعت ہے، یہ کرنا غلط ہے. فزکس کے اسٹوڈنٹس کو کیوں کہہ رہے ہو یہ حدیث ضعیف ہے، موضوع ہے، اس پہ مت چلو. فزکس کے اسٹوڈنٹس کو کیوں کہہ رہے ہو کہ بھئی سارے اماموں کو، علماء کو رسپیکٹ کرو، لیکن کسی بھی عالم کی بات کو قرآن و حدیث سے اوپر مت رکھو. بھئی کوئی فزکس کا اسٹوڈنٹ ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ باقی اپنے زندگی کے مقصد کے تعلق سے، اپنی عبادت کے تعلق سے، اپنی توحید کے تعلق سے، اپنی اتباع سنت کے تعلق سے باتیں نہیں سمجھ سکتا. اور جہاں تک یہ انہوں نے الزام لگایا کہ یہ صرف عوام سے کہا جاتا ہے، ہمارے عالموں کے پاس آ کے نہیں کہا جاتا، یہ الزام حقیقت میں ایک بہت جھوٹا الزام ہے، کیونکہ بہت سارے مناظرے ہو چکے ہیں. محترم ناظرین، آپ نے سنا کہ مولانا سجاد نعمانی صاحب کے اس بات پر یہ کیا دلیل پیش کر رہے ہیں کہ فزکس کے اسٹوڈنٹس کو کیوں کہہ رہے ہو. مولانا صحیح فرما رہے ہیں، یہ علماء کا کام ہے، علماء کی فیلڈ ہے، تو آپ علماء کے سامنے بیٹھیے. اس لیے کہ فزکس کا جو اسٹوڈنٹس ہیں یا عام مسلمان ہیں، یہ ان کی مثال ایک بالکل خالی برتن کی طرح ہے. ان کے دماغ میں آپ جو ڈالیں گے وہ ہوگا، اس کا اثر ان تک پہنچے گا. آپ نے ایک حدیث بتلا دی اور آپ نے بریکٹ کر کے بول دیا کہ یہ صحیح، تو بیچارے وہ صحیح مان لیں گے. مولانا کا یہی مقصد ہے. لیکن آپ یہی بات عالم دین کے سامنے، ایک حدیث کے جاننے والے کے سامنے کہیں گے تو وہ آپ کی چوری کو پکڑ لے گا، آپ کے جھوٹ کو پکڑ لے گا. آپ کہیں گے بریکٹ لگا کر صحیح، وہ پکڑ لے گا کہ نہیں اس کی سند میں فلاں راوی ہے، یہ ضعیف. آپ کوئی ایک حدیث بیان کریں گے وہ فوراً آپ کو پکڑ کے کہے گا کہ اس کے مقابلے میں دوسری روایت بھی موجود ہے. یہ اجتہادی مسئلہ ہے، اس سے مسئلہ نکالنا ہمارا کام نہیں ہے. اب دیکھیے مولانا سجاد نعمانی صاحب کی اس بات کو انہوں نے کس طرح غلط انداز میں پیش کیا کہ فزکس کے اسٹوڈنٹس میں اگر شرک ہے تو ہم بتائیں گے. بھائی شرک والا معاملہ اتفاقی ہے، وہ حرام ہے، اس کو آپ یہاں نہیں پیش کر سکتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جو جس کی فیلڈ نہیں اس کو آپ یہ سب چیزیں کیوں بتا رہے ہیں. اب اس پر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے، بہت سے علماء ہم بیٹھے ہیں، ہم یہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں. آج بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہمارے شہر میں بھی بہت سے غیر مقلدین رہتے ہیں، علماء بھی ہیں. کیوں بھائی آپ ہم سے ان مسئلوں پر ڈیبیٹ اور بحث کرنے نہیں آتے؟ آپ فیس ٹو فیس بیٹھیے. آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، کیمرہ لگا رہتا ہے، عوام خود فیصلہ کر دیں گی. آپ اسٹوڈیو میں بیٹھ کر اب لوگوں کو بلا کر ایک حدیث، اجتہادی مسئلہ اور خود مجتہد بن کر مسئلے نکالتے ہیں، یہ سراسر غلط ہیں. لوگ اس سے کنفیوژن کا شکار ہوں گے، گمراہ ہوں گے، اور یہی ہو رہا ہے. ان کی وجہ سے دیکھیے آپ جتنے نوجوان جو پہلے اہل حدیث غیر مقلد نہیں تھے، جب وہ غیر مقلد بن جاتے سب سے پہلے ان کا معاملہ کہ ان کے اندر اخلاقی گراوٹ آتی. دوسرے نمبر علماء ان کے لیے کوئی اب حیثیت نہیں رکھتے، اس لیے کہ ان کو علماء کے خلاف ورگلا کر ہی غیر مقلد بنایا ہے. اب وہ خود سمجھتے ہیں کہ ہم خود مسئلہ نکال سکتے ہیں، لہذا ان کو نہ کسی ماہر کی نہ عالم کی ضرورت ہے، نہ ان کو کسی کے پاس جانے سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ خود ہی اپنا آپ میں ایک عالم، مفتی اور محدث بنے بیٹھے ہیں. لہذا آپ لوگوں کو یہ پیغام ہے کہ اس طرح کے چینلوں سے بچیں. اور ہم آپ سے آخر میں یہ گزارش کرتے ہیں
کہ لوگوں تک اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں کو اس کے متعلق پتہ چلیں کہ آج کل ٹوپی داڑھی اور علماء کے لباس میں نظر آنے والا شخص ہر ایک عالم دین، مفتی اور دین کا ماہر نہیں ہو سکتا۔ لہذا اللہ رب العزت سے ہمیشہ مانگے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو صراط مستقیم پر قائم دائم رکھیں۔ پھر والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔